कायनात की वसअतों के उस पार, वक्त व मकां की तमाम हुदूद से भी आगे एक ऐसा मकाम भी है जहाँ इल्म रुक जाता है, अक्ल दम तोड़ देती है और मखलूक की रसाई ख़त्म हो जाती है। वो मकाम जहाँ जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल क़द्र फरिश्ते ने रुक कर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ से आगे मेरा कदम नहीं जा सकता। वो मकाम जहाँ से आगे सिर्फ एक ही हस्ती गई, सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मकाम है सिदरतुल मुंतहा, आलम बाला की आखिरी हद, जहाँ अल्लाह ताला की तजल्ली ने सब कुछ ढांप लिया, जहाँ नूर ही नूर है, जहाँ अल्फाज ख़त्म और सुकूत बोलने लगता है। ये कोई ख्याली तसव्वुर नहीं, बल्कि वो अज़ीमुश्शान हकीकत है जिसका जिक्र कुरान मजीद ने किया और जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से देखा। आज हम उसी सिदरतुल मुंतहा के राजों को जानने की कोशिश करेंगे, उसके मकाम, उसकी हकीकत, उसके कुर्ब में बहने वाली नहरों और उस रूहानी पर्दे के उस पार झांकने की जिसारत करेंगे जहाँ खालिक कायनात ने अपने महबूब को बुलाया, अपनी कुर्बत अता की और उम्मत के लिए इनामात का फैसला फरमाया। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एक ऐसे सफ़र पर रवाना हो रहे हैं जहाँ रूह को लर्जा, दिल को सुकून और अक्ल को हैरत नसीब होगी। नाज़रीन, सिदरतुल मुंतहा एक निहायत बुलंद बाला, नूरानी और रूहानी मकाम है जिसे कुरान मजीद और अहादीस नबविया में ख़ास शान व अज़मत के साथ बयान किया गया है। लुग़वी तौर पर सिदरा का मतलब है बेरी का दरख्त और अल मुंतहा का मतलब है बे इंतहा यानी आखिरी हद। इस तरह सिदरतुल मुंतहा का मतलब हुआ वो बेरी का दरख्त जो सबसे आखिरी हद पर वाक़ है। मगर ये कोई आम दरख्त या दुनियावी मकाम नहीं, बल्कि एक ऐसा मकाम है जहाँ मखलूक का इल्म, शऊर और रसाई ख़त्म हो जाती है। ये वो मकाम है जहाँ जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जैसे अजीम फरिश्ते भी आगे नहीं जा सकते और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये शर्फ हासिल हुआ कि वो वहाँ से आगे रब करीम के हुजूर हाजिर हुए। कुरान मजीद में सिदरतुल मुंतहा का जिक्र सूरह नजम की आयत नंबर 13 ता 16 में इन अल्फाज में आया है, और बेशक उन्होंने उसे एक और बार देखा सिदरतुल मुंतहा के पास, जिसके करीब जन्नतुल मावा है, जब सिदरा पर छा रहा था जो कुछ छा रहा था। इन आयात की तफसीर में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को उनकी असल शक्ल में दूसरी मरतबा सिदरतुल मुंतहा के पास देखा, और वो मकाम निहायत पुरजलाल और पुरनूर था, जहां हर चीज सुकूत में डूबी हुई थी और अल्लाह ताला की अजमत का जलवा हर तरफ नुमाया था। अहादीस में भी सिदरतुल मुंतहा का जिक्र तफसील से मिलता है, खुसूसन वाक़े मेराज में। सही बुखारी, सही मुस्लिम और दीगर कुतुब अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अजीम सफ़र का तज़किरा मिलता है, जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मक़दस से आसमानों की सैर करते हुए 7वें आसमान तक पहुंचे और फिर सिदरतुल मुंतहा पर क़याम किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वहीं रुक कर फरमाया, या रसूलल्लाह, यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता। अगर मैं एक बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। ये वो मकाम है जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बराह रास्त हम कलामी हुई और जहाँ 5 वक्त की नमाज का तोहफा उम्मत मुस्लिमा को अता किया गया। अहादीस में आता है कि सिदरतुल मुंतहा ऐसा बेरी का दरख्त है जो निहायत हसीन, शफाफ और रोशनी से मुनव्वर है। इसके पत्ते इतने बड़े हैं जैसे हाथी के कान और इसके फल जैसे मटके। इस दरख्त पर अल्लाह ताला का ऐसा नूर और जमाल नाजिल हुआ कि उसकी शान बयान से बाहर हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैंने सिदरतुल मुंतहा को देखा तो वो इस कदर तब्दील हो चुकी थी कि मैं उसकी असल कैफियत बयान नहीं कर सकता। गोया वो एक ऐसा रूहानी मंजर था जिसे अल्फाज में कैद करना मुमकिन नहीं रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिदरतुल मुंतहा कहाँ वाक़ है। उसका ताल्लुक आलम शहादत यानी हमारी मादी दुनिया से नहीं, बल्कि आलम अम्र या आलम मलकूत से है, जो कि अल्लाह ताला की कुदरत और फैसले का रूहानी निज़ाम है। मुफस्सिरीन के मुताबिक आलम मलकूत वो बुलंद रूहानी दुनिया है जहाँ फरिश्ते, अरवाह और अल्लाह का अम्र जारी होता है। सिदरतुल मुंतहा उसी बुलंद बाला का आखिरी किनारा है, एक ऐसा हद फासिल जहाँ मखलूक रुक जाती है और खालिक का जलवा नुमाया होता है। बाज़ अहले तसव्वुफ और मुफस्सिरीन ने सिदरतुल मुंतहा को अर्श के करीब एक ऐसा मकाम करार दिया है जहाँ से ऊपर सिर्फ अल्लाह का इल्म और कुदरत है। ये दरख्त गोया कायनाती पर्दा है जहाँ अल्लाह के राज छुपे हुए हैं और जहाँ से अल्लाह ताला के अहकामात फरिश्तों की तरफ मुंतकिल होते हैं।
کچھ روایت میں ہے کہ سدرۃ المنتہا کے پاس جنت الماوا واقع ہے، یعنی وہ جنت جس میں شہداء اور مقربین کو جگہ دی جائے گی۔ مختصر یہ کہ سدرۃ المنتہا کوئی زمینی درخت نہیں بلکہ ایک روحانی حقیقت ہے، ایک نورانی مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کی قربت کا مظہر ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ قربت نصیب ہوئی جو نہ کسی نبی کو ملی نہ کسی فرشتے کو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں صرف عشق، ادب اور نور ہے، نہ سوال ہے نہ جواب، صرف رب کا جلوہ اور عبد کا سجدہ ہے۔ ناظرین، واقعہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا وہ روحانی اور فوق الفطرت واقعہ ہے جس نے نہ صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام کو دنیا کے سامنے واضح کیا بلکہ ایمان والوں کے دلوں میں اللہ کی قدرت اور محبوبیت کا ایک ایسا نقش قائم کیا جو قیامت تک باقی رہے گا۔ معراج کا یہ سفر زمین سے آسمانوں کی بلندیوں تک اور پھر اللہ تعالیٰ کے خصوصی قرب تک ایک ایسا سفر تھا جو محض انسانی عقل سے بالاتر ہے لیکن ایمان کی روشنی میں سراپا حقیقت ہے۔ یہ واقعہ ہجرت سے چند سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیش آیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار کا ظلم و ستم بڑھ چکا تھا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان انعام سے نوازا۔ معراج کی ابتدا اسرا سے ہوئی، یعنی رات کی سیر۔ قرآن مجید کی سورہ الاسرا کی پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے گئی۔ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ جبریل امین علیہ السلام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس براق لے کر حاضر ہوئے، ایک سفید رنگ کا نورانی جانور جو گدھے اور خچر کے درمیانی جسامت کا تھا اور روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز سفر کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے، جہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام انبیاء کی امامت کرتے ہوئے نماز ادا کی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب نبوت کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر آ چکا ہے اور سابقہ تمام نبوتوں کی روحانی قیادت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سونپ دی گئی ہے۔ بیت المقدس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں کی طرف روحانی سفر شروع ہوا جسے معراج کہا جاتا ہے۔ جبریل امین کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 7 آسمانوں کا سفر کیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر نبی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو خوش آمدید کہتا اور اپنی امت کے خاتم النبیین پر درود و سلام بھیجتا۔ 7ویں آسمان پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نورانی مقام پر لے جایا گیا جو تمام آسمانی مخلوق کے لیے آخری حد ہے، یہی ہے سدرۃ المنتہا۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی سدرۃ المنتہا کے پاس جہاں جنت الماوا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر جبریل امین علیہ السلام رک گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں سے آگے میرا جانا ممکن نہیں، اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ یہ وہ عظیم لمحہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے بغیر کسی مخلوق کے ساتھ اللہ رب العزت کے خاص قرب کی طرف پیش قدمی کی، اور یہ وہ مقام ہے جہاں نہ عقل پہنچ سکتی ہے نہ علم۔ یہاں سے آگے صرف وہی جا سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی خاص عنایت سے بلا لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ قرب حاصل کیا جس کا تصور بھی ممکن نہیں، اور اسی مقام پر امت مسلمہ کو 5 وقت کی نماز کا تحفہ عطا کیا گیا۔ سدرۃ المنتہا ایک عظیم بیری کا درخت ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہیں اور پھل بڑے مٹکوں جیسے۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نور ایسا چھایا ہوا تھا کہ ہر چیز ڈھک گئی تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا تو اس پر اتنا نور چھایا ہوا تھا کہ اس کی اصل کیفیت بیان کرنا میرے لیے ناممکن ہے۔ بعض احادیث کے مطابق اس درخت کے تنے سے 4 نہریں نکلتی ہیں، 2 ظاہر اور 2 باطن۔ ظاہر نہریں دنیا میں نازل ہو کر فرات اور نیل بنی، جبکہ باطنی نہریں جنت میں بہتی ہیں۔ یہ مقام محض ایک درخت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، عظمت اور محبوبیت کا مظہر ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا قرب عطا کیا کہ قرآن کہتا ہے، یعنی پس 2 کمانوں کے فاصلے کے برابر، بلکہ اس سے بھی قریب ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وحی براہ راست بغیر کسی واسطے کے نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب ہستی سے ہم کلامی فرمائی۔ سدرۃ المنتہا پر جو کیفیت تھی وہ محض الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک ایسا روحانی، نورانی اور عظیم الشان مقام ہے
جہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا ظہور ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہاں اتنا نور تھا، اتنی رونق تھی اور ایسا حسن تھا کہ میں مشان روحانی حقیقت ہیں جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج کے دوران فرمایا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کی بلندیوں کو عبور کر کے سدرۃ المنتہا تک رسائی حاصل کی اور وہ نظارے دیکھے جنہیں انسانی عقل مکمل طور پر نہ سمجھ سکتی ہے، نہ بیان کر سکتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے احادیث میں تفصیل سے ذکر ملتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے پاس 4 نہریں جاری تھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے سدرۃ المنتہا کے پاس لے جایا گیا اور میں نے دیکھا کہ اس کے پاس 4 نہریں بہہ رہی ہیں، 2 نہریں ظاہر ہیں اور 2 نہریں باطن۔ بخاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ نہریں کیا ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، 2 نہریں وہ ہیں جو دنیا میں ظاہر ہوں گی اور 2 نہریں جنت میں ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ 2 ظاہری نہریں کون سی ہیں تو جبریل امین نے فرمایا، یہ نیل اور فرات کی نہریں ہیں۔ یہ بات نہایت پرکشش اور روحانی رازوں سے بھرپور ہے کہ دنیا کی 2 عظیم ترین نہریں، نیل جو مصر سے گزرتی ہے اور فرات جو عراق شام کے خطے کو سیراب کرتی ہے، دراصل اپنے اصل میں سدرۃ المنتہا سے منسلک ہیں۔ اگرچہ ظاہری طور پر یہ نہریں زمین سے نکلتی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی روحانی اصل عالم بالا میں ہے۔ اس پر محدثین اور مفسرین نے مختلف آراء بیان کی ہیں۔ بعض علماء کے مطابق یہ نسبت روحانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان نہروں کو زمین پر خاص مقام دیا ہے اور ان کی جڑیں سدرۃ المنتہا کے مقام سے جڑی ہوئی ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم میں فرمایا، اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ ان نہروں کی اصل اللہ تعالیٰ نے وہاں سے پیدا کی اور پھر ان کا ظاہری ظہور زمین پر ہوا، یا پھر اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ ان نہروں کا فیض یا برکت سدرۃ المنتہا سے متعلق ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ بعض اہل علم کے نزدیک ان نہروں کا جغرافیائی تعلق عالم بالا سے براہ راست نہیں، بلکہ ایک روحانی علامت ہے جو ان نہروں کے مقام و مرتبے کو ظاہر کرتی ہے۔ یعنی نیل اور فرات کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس اعلیٰ مقام سے نسبت دی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست مشاہدہ فرمایا۔ اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ ان نہروں کی زمین پر موجودگی محض مادی نہیں، بلکہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت نازل ہوتی ہے۔ جہاں تک باطنی نہروں کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں واضح طور پر حدیث میں بتایا گیا ہے کہ وہ جنت میں بہتی ہیں۔ جنت کی نہروں کا قرآن میں بھی تذکرہ موجود ہے، سورہ محمد آیت نمبر 15 میں ہے۔ اس میں نہریں ہوں گی پانی کی جو باسی نہیں ہوگا، نہریں ہوں گی دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، نہریں ہوں گی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوں گی، اور نہریں ہوں گی شہد کی جو خالص ہوگا۔ اس تناظر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت کی نہروں کا منبع یا سرچشمہ بھی اسی مقام اعلیٰ سے جڑا ہوا ہے، یعنی سدرۃ المنتہا۔ اس مقام کی قربت میں ایسی برکت ہے کہ وہاں سے نکلنے والی ہر چیز پاکیزہ، ابدی اور سراسر رحمت ہوتی ہے۔ اس بات کو مزید گہرائی میں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ظاہری اور باطنی کی اصلاحات کو سمجھیں۔ ظاہری نہریں وہ ہیں جو دنیا میں نظر آتی ہیں، جن سے انسان پانی پیتا ہے، کھیت سیراب کرتا ہے اور جن پر تہذیبیں پروان چڑھتی ہیں۔ نیل اور فرات نے دنیا کی 2 عظیم ترین تہذیبوں مصری اور بین النہرین میسوپوٹیمیا کو جنم دیا۔ ان نہروں سے لاکھوں کروڑوں انسانوں نے فیض پایا، لیکن ان کی روحانی اصل دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اس مقام سے جڑی ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر لے جایا گیا۔ باطنی نہریں وہ ہیں جو جنت میں بہتی ہیں، جن کا دنیا میں ظاہری مشاہدہ ممکن نہیں، لیکن ان کی حقیقت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ ان نہروں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی ناپاکی نہیں، کوئی فساد نہیں۔ یہ نہریں اصل ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سرچشمہ ہے اور ان کی اصل بھی سدرۃ المنتہا کے قرب میں ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان نہروں کو معراج کے دوران دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب کچھ مادی حقیقت کے ساتھ ساتھ روحانی حقیقت دیف و عمیق تعلق کو بھی بیان کرتی ہیں۔ نیل و فرات کا زمین پر بہنا اور جنت کی نہروں کا غیب میں موجود ہونا، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نظام ہر جہاں میں قائم ہے اور وہ اپنے بندوں کو ظاہری و باطنی نعمتوں سے سیراب فرماتا ہے۔ ان نہروں سے نسبت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ دنیاوی وسائل اور نعمتیں بھی اگر اللہ کی طرف منسوب ہوں تو وہ محض دنیاوی نہیں رہتی، بلکہ ان میں برکت، روحانیت اور ابدیت کی تاثیر شامل ہو جاتی ہے۔
لہٰذا سدرۃ المنتہا کی نہریں ہمیں نہ صرف اللہ کی نعمتوں کا ادراک کراتی ہیں بلکہ یہ سمجھاتی ہیں کہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ ان سے جڑنا ممکن ہے، چاہے وہ نہر جنت کی ہوں یا زمین کی۔ ان کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آخرت کی حقانیت کا شعور حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین، جنت کی نہریں اور سدرۃ المنتہا کا تعلق ایک نہایت گہرا اور روحانی راز ہے جو صرف الفاظ میں نہیں بلکہ ایمان کی گہرائی سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جنت وہ ابدی مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار فرمایا ہے، اور اس جنت کی خصوصیت میں ایک نمایاں ترین وصف اس کی نہریں اور چشمے ہیں جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں بار بار کیا گیا ہے۔ ان چشموں میں تسنیم، سلسبیل اور کوثر جیسے مقدس اور پاکیزہ چشمے شامل ہیں جن کی معنوی حیثیت اہل ایمان کے دلوں کو طہارت، لذت اور روحانی بلندی عطا کرتی ہے۔ تسنیم کا ذکر سورہ مطففین کی آیت 27 میں ہوا، جس کا آمیزہ تسنیم ہوگا، ایک ایسا چشمہ جس سے صرف مقربین پئیں گے۔ تسنیم کا مفہوم بلندی پر واقع ایسا چشمہ ہے جو جنت کے اعلیٰ ترین مقامات پر واقع ہے، اور جو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت، پاکیزگی اور مقام بلند کا اصل ماخذ یہی چشمہ ہے۔ اسی طرح سلسبیل کا ذکر سورہ دہر کی آیت 18 میں ہوا، یعنی ایسا چشمہ جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہایت لطیف اور رواں پانی جو پینے میں خوشگوار ہو اور جو پیاسے کو تسکین دے اور روح کو سرور عطا کرے۔ اسی طرح کوثر وہ چشمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور خاص عطا فرمایا، جیسے کہ سورہ کوثر میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ کوثر کا مطلب ہے بے شمار خیر، اور یہ جنت کی وہ خاص نہر ہے جس سے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو سیراب کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام چشمے اور نہریں جنت کے کس مقام سے پھوٹتی ہیں اور ان کا تعلق سدرۃ المنتہا سے کیسے ہے؟ یہاں ایک نہایت لطیف اور بلند روحانی حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے۔ احادیث اور آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ سدرۃ المنتہا وہ بلند ترین مقام ہے جو 7ویں آسمان کے بعد واقع ہے، اور جہاں جبریل امین علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ اسی مقام پر اللہ کے نور کے پردے ہیں، اور اسی مقام پر جنت المأویٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس 4 نہریں دیکھی۔ یہ بات مفسرین اور محدثین نے بیان کی ہے کہ نہروں میں سے بعض جنت کی طرف بہتی ہیں اور بعض زمین کی طرف۔ اس تناظر میں بعض اہل علم نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جنت کی عظیم نہریں جیسے تسنیم، سلسبیل اور کوثر دراصل سدرۃ المنتہا کے نظام روحانی سے جڑی ہوئی ہیں، یعنی سدرۃ المنتہا صرف ایک درخت نہیں بلکہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے امر کا ظہور ہوتا ہے اور جہاں سے نور، رحمت، علم، حکمت اور حیات کے سرچشمے پھوٹتے ہیں۔ بعض روایات اور اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کی یہ نہریں در حقیقت سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے جاری ہوتی ہیں اور وہاں سے پوری جنت میں پھیلتی ہیں۔ یہ بات نہ صرف ظاہری طور پر دلکش ہے بلکہ روحانی طور پر بھی بہت معنی خیز بھی ہے کہ جنت کے نظام روحانی کا سرچشمہ سدرۃ المنتہا جیسا مقدس ترین مقام ہو جہاں اللہ تعالیٰ کے نور کے پردے نصب ہیں اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کائنات سے کلام فرمایا۔ سدرۃ المنتہا کا مطلب انتہائی کنارہ، یعنی وہ حد جہاں ہر مخلوق کی رسائی ختم ہو جاتی ہے۔ اس مقام کی اہمیت صرف اس وجہ سے نہیں کہ یہ معراج کا آخری مقام تھا، بلکہ اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ مقام اللہ تعالیٰ کے قرب کا وہ مقام ہے جہاں سے جنت کے چشمے بہتے ہیں۔ بعض اولیاء اللہ اور صوفیہ کرام نے سدرۃ المنتہا کو عرفانی معنوں میں انسان کے قلب کے اس مقام سے تعبیر کیا ہے جہاں بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے اور جہاں سے رب کی معرفت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اسی نسبت سے جنت کے چشمے بھی اسی مقام سے پھوٹتے ہیں جو معرفت، قربت اور نور کا مرکز ہے۔ یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے کہ سدرۃ المنتہا کو درخت کے طور پر بیان کیا گیا ہے جس کی جڑیں اور شاخیں پھیلتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق اس درخت کے ہر پتے پر ایک فرشتہ موجود ہوتا ہے اور اس کی وسعت کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا۔ اگر اس درخت کی جڑوں سے نہریں پھوٹتی رہی ہوں تو یہ نہریں صرف مادی پانی کی علامت نہیں ہیں بلکہ وہ علم، نور، محبت، معرفت اور رحمت کی نہریں بھی ہیں جو ہر مقام کو سیراب کرتی ہیں۔ تسنیم، سلسبیل اور کوثر جیسے چشمے اسی نورانی درخت کی جڑوں سے بہنے والی وہ نہریں ہیں جن سے جنت کے باسی فیضیاب ہوں گے اور جو اللہ کی بے پایاں رحمت کی علامت ہے۔ خلاصہ یہ کہ جنت کی نہریں تسنیم، سلسبیل، کوثر نہ صرف جنت کی نعمتوں کی علامت ہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب، معرفت اور نور کے چشمے بھی ہیں
جو سدرۃ المنتہا جیسے پاکیزہ مقام سے پھوٹتے ہیں۔ یہ تعلق ہمیں سکھاتا ہے کہ روحانی بلندی، اللہ کی قربت اور اخلاص ہی وہ ذرائع ہیں جن کے ذریعے ہم ان نعمتوں کے حقدار بن سکتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا نہ صرف معراج کا آخری زینہ ہے بلکہ جنت کے روحانی نظام کا مرکزی مقام بھی ہے، جہاں سے ابدیت، محبت اور نور کے دریا بہتے ہیں۔ ناظرین، سدرۃ المنتہا کا روحانی مقام اسلامی روحانیت، معرفت اور قرب الہی کے سب سے بلند اور پاکیزہ مقامات میں سے ایک ہے، جسے کائنات کی حد فہم پر واقع ایسا مقام کہا جا سکتا ہے جہاں مخلوق کی رسائی ختم ہو جاتی ہے اور خالق کا جمال، جلال اور قرب اپنے انتہائی عروج پر جلوگر ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت جبریل علیہ السلام جیسا عظیم اور مقرب فرشتہ بھی ایک حد پر آ کر رک جاتا ہے۔ صحیح حدیث کے مطابق جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی شب آسمانوں کی سیر کروائی گئی تو ایک ایک آسمان پر مختلف انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 7ویں آسمان پر پہنچے جہاں سدرۃ المنتہا کا مقام واقع ہے۔ سدرۃ المنتہا جسے قرآن مجید کی سورہ نجم کی آیت 13 تا 18 میں ذکر کیا گیا ہے، وہ سدرۃ المنتہا یعنی ایسا درخت جس کے پاس جنت الماوا واقع ہے۔ اسی مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں، اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ یہ بات اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ سدرۃ المنتہا پر جا کر حتیٰ کہ فرشتوں کے مقام اور اختیار کی بھی انتہا ہو جاتی ہے۔ وہاں سے آگے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانے کی اجازت ملی، اور یہ وہ موقع تھا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے بلا واسطہ قربت اور راز و نیاز کا وہ مقام پایا جسے عقل انسانی مکمل طور پر سمجھنے سے قاصر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سدرۃ المنتہا تک پہنچنا محض جسمانی یا آفاقی سفر نہیں تھا، بلکہ ایک روحانی معراج کی انتہا تھی جو بندے کو اللہ کے سب سے قریب تر لے جاتی ہے۔ یہ اس عبد کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا مظہر ہے جن اللہ تعالیٰ نے قاب قوسین او ادنا یعنی 2 کمانوں کے فاصلے یا اس سے بھی زیادہ قرب عطا فرمایا۔ مفسرین اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نزدیکی عطا کی جو کسی اور کو حاصل نہیں، کہ حسن و جمال، علم و نور اور ذات مقدسہ کا جو مشاہدہ سدرۃ المنتہا پر ممکن ہوا وہ کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کیا گیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب رب العالمین، سید المرسلین اور خاتم النبیین جیسے القابات سے نوازا گیا۔ سدرۃ المنتہا پر جو نور و جمال کا منظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس درخت کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے بڑے اور اس کے پھل مٹی کے بڑے بڑے برتنوں کی طرح تھے۔ نور، رنگ، جمال، فرشتوں کی حاضری اور اللہ کی تجلیات سے سدرۃ المنتہا کی شاخیں ڈھکی گئی تھیں۔ وہاں اللہ کے نور کی ایسی تجلی ہوئی جس سے درخت کا منظر بدل گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے سدرۃ المنتہا کو ایسا دیکھا کہ اس کا حسن بیان سے باہر ہے۔ سدرۃ المنتہا کی حقیقت ہمارے لیے ایمان کی ایک عظیم نصیحت ہے کہ اللہ کی قربت صرف خاص بندوں کو حاصل ہوتی ہے جو اپنی زندگی میں خلوص، تقوی اور عبادت کو اپناتے ہیں۔ ہم نے بھی یہ سیکھا کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے دل کی پاکیزگی، نیک اعمال اور مسلسل اللہ کی یاد و اطاعت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے قرب کا سفر ایک عظیم روحانی سفر ہے جسے ہر مومن کو اپنے دل و جان سے اپنانا چاہیے۔ یہ سفر ہمیں ہماری زندگیوں میں روشنی، سکون اور اطمینان عطا کرتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے، اپنی زندگیوں کو پاکیزگی سے بھرنے اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ ہمارا دل ہمیشہ اللہ کے نور سے منور رہے اور ہم سدرۃ المنتہا جیسے عظیم مقام کی روحانی حقیقت کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں اس کا عملی مظاہرہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے فضل و کرم سے نوازے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری محبت کو قبول فرمائے، آمین۔